प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे ईमान की खूबसूरत हालत में। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्डिंग पे डाल चुकी हूँ, शुक्रन जजीलन मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि आदम अलैहिस्सलाम से हमने देखा आदम अलैहिस्सलाम की 10 नस्लों तक तौहीद रहा, और फिर उसके बाद में शिर्क की जो इब्दा हुई, शिर्क की शुरुआत किस के नबी के दौर में और किस जमाने में शिर्क आया और कैसे आया, किस तरीके से शिर्क की शुरुआत हुई, ये आप सभी अल्हम्दुलिल्लाह कल की क्लास में नोटिफाई हो चुके हैं और इस इल्म को हासिल कर चुके हैं। अगर कोई बहन कल की क्लास में मौजूद नहीं थे तो मैं 5 मिनट के लिए उन देना चाहती हूँ कि कल का जो मौजू रहा है हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में, कि आदम अलैहिस्सलाम से जो हमने देखा कि जब 10 नस्लों तक वहां पर तौहीद था और शुरू जब दुनिया शुरू चुकी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, फिर जब आबादी बढ़ने लगी और हर नबी का पैगाम यही रहता था, जो सब नबी का था, हर अंबिया का पैगाम वही रहा कि तागूत की परस्तिश ना की जाए, यानी गैर अल्लाह की इबादत नहीं करना है, बल्कि एक खालिस अहकाम और एक खालिस तौहीद का नाम सबसे ऊंचा रहेगा। और अव्वल काम भी यही था तबलीग का, तौहीद का, कि सबको अल्लाह की तरफ बुलाना है, ऐसी दावत देना है जिसमें कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, वही अहकामात को मानना है जो अल्लाह की तरफ से आएंगे। और नबी को जो पढ़ाने वाले होंगे, जो तालीम देने वाले होंगे, वो होंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी कि प्योर तालीम और प्योर तरीके से होगी जो आसमान से आ रहे हैं हर नबी को। अब नबी को मबऊस करने का रीजन क्या बनता है, उसको भी हमने देखा कि जब एक इंसान पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है, वो अपने एतराफ के लोगों को देखता है, दिगर चीजें जो भी उसे देखता है लगन हो जाता है, उससे वो वाबस्तगी जोड़ लेता है, उससे वो अपनाने लगता है। और फिर फितरत इस्लाम के जो तकाजे हैं, अगर उसे घराना ऐसे अच्छे मिलता है जो उसे इस्लाम से जोड़ता है, जो उसे दीन से जोड़ता है, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल इन्फेंट लेवल से वो लेकर जाते हैं, और माहौल उसका आसपास में वैसे ही दिखता है तो वो वैसे ही बन जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं फितरत इस्लाम पर जो हमें हदीस मिलती है कि यहूदी के घर में जो अगर बच्चा पैदा होता है, यहूद हो, नसारा हो या मजूसी, कोई भी, जो वो अपने एतराफ के लोगों को देखता है, इवन दीन देखता है, अखलाक देखता है, और वो उसी फितरत पर, उनकी फितरत पर काम करता है जो उसे आसपास का माहौल देता है। लेकिन इंसान तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें तौहीद इनबिल्ट पैदा की है इंसान के अंदर में। लेकिन अगर वो उससे नहीं जुड़ पाता है तभी तो वो अपने आप को कसारे में डाल देता है। तो यही वजह बनती है कि एक नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मबऊस करके दुनिया में भेजते हैं, ताकि हम अपने नबी को देखकर अपने अल्लाह को पहचाने। अल्लाह की कैसी इबादत करना है ये हमें नबी बताते हैं, अल्लाह के कैसे हकामात को कैसे कामिल तरीके से करना है, अल्लाह को कैसे राजी करना है, अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह को क्या नापसंद है, अल्लाह के हुजूर हम कैसे माफ़ी तलब करें, अल्लाह से कैसे मगफिरत चाहे, ये हर वो अमली अमली रहनुमाई करके, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का जो तरीका होता है वो हमें अंबिया बताते हैं। तो इसी वजह से हम ये देखें कि फितरत इस्लाम को आज जमाना ही भूल गया है। ये एक एक पर ही बात नहीं हो रही है, बल्कि हकीकत यही है कि फितरत जो हम में है वो हम भूल चुके हैं। फिर उसके साथ साथ हम जो आगे जैसे ही बढ़ते गए कि जब अगर तौहीद पहले था तो फिर शिर्क बाद में आया, तो शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई, तो हम देखे कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद में जो, और ये पहले एक जमाने में जो हुआ था, इस कौम की तबाही जो हुई थी वो शिर्क के बेसिस पे ही हुई थी, और ये अव्वल जो हुआ था, पहला जो कौम की तबाही हुई थी शिर्क की वजह से, वो यहीं पर थी। उसके बाद हम देखे कि 5 लोग जो थे उनकी कैसे कब्रें, बाबा उनको मानने लगे, वो जाकर पहले याद करने लगे कि नेक लोगों को चलो हम याद करते हैं। इस तरीके से शिर्क की शुरुआत हुई कि पहले एक याद आती है, याद करेंगे, एक महफिल जमाएंगे। फिर वो लोग क्या नेक लोग ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किए, जब उनकी दूसरी नस्ल आई तो अच्छा ऐसे याद करते थे कब्र पे बैठ के, तो हम क्या करेंगे और उनकी मजीद कुछ आस्ताना जैसे कहेंगे, जैसे चिल्ला कहेंगे, ऐसे इस तरीके से वो क्या होगा अभी और एडिशन हुआ, तो शिर्क क्या हो गया, बढ़ने लगा।
پھر جب تیسری نسل آئی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے باپ اور ہمارے دادا یہاں آتے تھے، یہاں ان کی عظمت بیان کرتے تھے، یہاں تعظیم ہوتی تھی۔ وہ یہ دیکھی تیسری نسل تو انہوں نے اور اس میں اضافہ کر کے کیا کہ مجسمے بنائے، تصویر کشی کی۔ تو سب سے پہلا جو شرک کا ایک مجسمے کے طور پہ آیا وہ تھا تصویر۔ اسی وجہ سے کل میں نے انفلوئنس یہی کیا تھا کہ تصویر لینا دینا، یہ اس چیز کو جو ممانعت کہی گئی ہے وہ کیا لیول کی وجہ سے کہی ہے، وہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے، یہ ہمیں وضاحت یہیں پہ ملتی ہے۔ کیونکہ شرک کی شروعات کے جب ہم دیکھیں گے تو شروعات میں جو ایک مجسمہ بت پرستی کی طرف میں آ رہا ہے تو وہ تصویر کشی سے ہی پہلے آیا، یعنی اپنی امیجنیشن سے تصاویر بنا لینا۔ اور انہوں نے اور تیسری نسل میں یہ ایڈیشن جب ہو گیا تو اس طریقے سے کیا ہو گیا، زمانے میں بت پرستی پھیلتی گئی، شرک بڑھتا گیا۔ اب یہاں جو دیکھنے کی بات یہ تھی کہ میں نے جس چیز کو بتایا تھا کہ ایک تربیتی لحاظ سے بھی جو کل کی اہمیت والی کلاس تھی، کہ یہ جو منظر ہے، یہ جو شرکیہ زمانہ جو شروع ہوا ہے، نوح علیہ السلام کا جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں ڈراتی بھی ہے اور آگاہ بھی کرتی ہے۔ ڈرانا اور آگاہ کرنا، ان دو پہلوؤں کو دیکھنے کی نسبت میں یہی بات کہوں گی پھر دوبارہ سے، کل کی بھی کلاس میں کہی اور آج بھی، کہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو توحید پرست ہے وہ کل بھی اسی گھرانے میں رہے اور ان کا گھرانہ ویسے ہی رہے۔ آپ کی بنیاد اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ توحید پرست ہیں تو آپ کے گھر کے بھی توحید پرست ہی رہے۔ آپ ان کے دل میں اتنی کوٹ کوٹ کے محبت بھر دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہی صرف جھکنا ہے اور اسی کے حکام کو بجا لانا، چاہے آپ کو کسی بھی مرحلے سے گزرنا ہو۔ توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، قرآن مجید کا ہاتھ تھامنا ہے تو اس طریقے سے تھامنا ہے، اس کو اپنی زندگی بنا لینا ہے، اسی کے اوپر ہی ہماری زندگی گزرنا ہے۔ اور اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، کسی کو عملی طور پر آپ کو کوئی عبادت کو دیکھنا ہے، تو آپ کا ایک آئیڈیولوجی بنا لینا ہے، آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ نے گھر والوں کی۔ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھیں گے، وہ جیسے سنتیں بتائیں اس پہ قدم با قدم چلیں گے، اور ان کی نشان پر ہی چل کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عملاً زندگی کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ اس کا مطابقت ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کمپیئر کریں، آپ کے اعمال سنت سے ہی ملنے چاہیے، مسنون ہونے چاہیے، احادیث سے وہ مروی ہونی چاہیے، اوتھینٹک ہونی چاہیے۔ چاہے آپ کوئی بھی لیول کا عمل دیکھتے ہو، اپنی رہنمائی کریں گے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ۔ اب جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس میں اتباع بھی ہو جائے گی، یعنی اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلی تھی کل میں۔ اور پھر اس کے بعد آج جو ہمیں دیکھنا ہے اس عنوان کو آگے بڑھتے ہوئے، کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد میں اس زمانے میں جیسے جیسے پھیلنے لگا، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کا بھی جب آپ نسل حسب نسب جب تھوڑا سا واپس ان کا پچھلا اگر دیکھیں گے، آج کے بھی دور میں جو کافر جھٹلاتے ہیں، ان کا جو بیس ملے گا وہ مسلمان ہی تھے۔ ان کی انکار کرنے کی وجہ یہی بنی کہ وہ توحید پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ دشمنی انہوں نے پکڑی تو اسی وجہ سے پکڑی ہے ہر انبیاء سے، کہ وہ بلاتے بلاتے تھک گئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا توحید کو ماننے کے لیے۔ اور وہی پھر سے زمانہ ہم دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جتنی زیادتیاں ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے۔ انکار کس وجہ سے کا کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہنا ہی ہے انہیں، یہ کفر پر ہے جو ہم کہتے ہیں کافر جسے ہم کہیں گے، تو وہ جھٹلانے کا نام ہے۔ یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپناتے نہیں ہیں۔ کس کو اپناتے نہیں ہیں؟ اللہ کے پیغام کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ ریجیکشن کرنا، کفر کرنا، ریجیکشن کرنا، جھٹلا دینا، نہیں ماننا، ٹھیک، اس کو ہم کہیں گے کفر پر۔ اور جو کفر پر رہتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ آج کے کافر، اس وقت کے کافر، جو کوئی بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسا توحید پرست نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اسے توحید پر ہونا چاہیے، ایسے پیغام کو نہیں مانتا ہے جو پیغام آ چکا ہے، اب سے نہیں بلکہ پہلے نبی سے۔ اور یہ ہر نبی کا پیغام تھا، ہر نبی کا، سب کا پیغام ایک ہی تھا، توحید کا ایک ہی پیغام تھا۔ ہاں، احکامات میں تخفیف رہی ہوگی، کچھ احکامات کچھ نبی کے ٹائم پر تھے تو کچھ تخفیف ہو کر کوئی زمانے کی، کچھ نبوت کے زمانے میں تخفیف ہو گئے، کمی پیشی ہو گئی ہے، بس احکامات کا رہا ہوگا، لیکن دعوت توحید سب کی ایک جیسی تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دینے پر یہی کافر انبیاء کو دین کو دعوت دینے کے لیے بھی ہر طریقے کے مشکلات پیدا کرتے تھے، اور نبی خود ہی وہاں سے چلے جائے ایسے انہیں تکالیف میں لے کر آتے تھے۔ ہر منصوبے اس لیے رہتے تھے تاکہ توحید کو انکار کیا جائے۔ زکریا علیہ السلام کا میں نے آپ کو ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوشش کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو انہیں کفار نے باقاعدہ قتل کرنا چاہا، اللہ نے بچا لیا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کفار ساری زندگی ستاتے رہے، ساری زندگی ستاتے رہے، اور ہجرت کا واقعہ تو یہ سب ہمارے سامنے اگر ہے تو مشکلات پہلے بھی تھے، کیسے اس مشکلات سے نکلے، صبر اور تحمل سے کام لیا گیا، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور آج کے کفار کے بھی اگر باپ دادا دیکھیں گے تو وہ مسلمان ہی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی محبتوں میں کیا ہو گیا، غلو، اور پھر شرک، پھر بت پرستی، اور ایسا سلسلہ کہ وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کے محبت کے غلو میں پہلی کیا چیز ہوئی، محبت میں ان کے غلو آ گیا، محبت میں ان کے مکس آ گیا۔ جو محبت صرف اللہ کے خالص ہونی چاہیے تھی ان کے دل میں، اب وہ محبت جیسی اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہ محبت وہ دوسروں کو دینے لگے۔ جو بزرگ ان کے لیے، جو وہ ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی، پھر بت پرستی میں چلے گئے، اور وہ پھر ہوتے ہوتے قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ابھی مسلمان جیسی کیفیت میں آپ انہیں پائیں گے۔ تو شرک کی ابتدا ایسے اس طریقے سے ہوئی۔ پھر غلطی بھی کہاں ہوئی، اس غلطی کو بھی ہم نے دیکھا، ان کا ذکر کیا کہ وہ قبر پر بیٹھنے لگے، ان کے قصے بیان کرنے لگے، پھر جب تک کہ وہ تیسری نسل تک دیکھے نہیں، مجسمے ہوئے، بت پرستی، اس طریقے سے بات آگے جو ہمیں کل ملی۔ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ اس وقت میں آج جو ہمیں دیکھنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یعنی کہ اب دیکھیے شرک کی ابتدا تو کیسی ہوئی یہ سب آپ کو پتا چل ہی گیا ہے۔ آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا جو یہاں پر قصہ آج ہمیں واقعہ دیکھنا ہے، وہ مکہ آباد کیسے ہوا۔ یہاں پر میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں، یہ محلہ وقوع یعنی کہ جغرافیکل سچویشن یہاں پر میں نے آپ سبھی کو بتا چکی تھی، میں پہلی ہی کلاس میں سیرت النبی کی یہ سارا کچھ میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ عربین پیننسولیا اور عرب جزیرہ، جزیرہ کسے کہیں گے، چاروں طرف سے پانی ہوگا، اور یہ عرب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ پائیں گے تو آپ کو ملے گا جزیرہ عرب، جزیرہ عرب، اور نیچے کی سطح میں جو یہ یمن دکھ رہا ہے، آپ سب کو اسکرین دکھ رہا ہے نا؟ دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ جی، میں نے ایک بات آپ لوگ کو کہی تھی، یہ جغرافی کا جب میں بتائی کہ یمن کے لوگ جو عرب مستعربہ، عرب بعیدہ اور عرب عاربہ، یہ تین طریقے کے عرب میں نے بتائے تھے۔ اب یہاں پر کچھ وجوہات کی وجہ سے، جیسے عمان کے لوگ یہاں پر آنے لگے تھے، کچھ ڈکیت وغیرہ بھی ہو رہی تھی، بہت ساری وجوہات بنے کہ یہاں سے یمن سے لوگ بکھر گئے تھے، بہت سارے لوگ بکھر گئے تھے، صرف ایک قبیلہ نہیں نکلا تھا بلکہ کئی لوگ نکلنے لگے تھے۔ اور پھر یہاں پر اسی وقت میں جب یہ لوگ یہاں سے مائگریٹ ہونے لگے تھے تو یہاں پر اس مکہ اور مدینہ، یہاں پر جو ہے یہ مکہ، میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتی ہوں، یہ دیکھیں مکہ، آدم علیہ السلام کے یہ تقریباً اس کے بعد میں ہم نے نوح علیہ السلام کا دیکھا، نوح علیہ السلام کے بعد میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ ہوئی کس میں، عراق میں، وہ پیدا ہوئے عراق میں، عراق میں پیدا ہوئے، اور وہاں پر کا ایک جو لمبا واقعہ ہوا ہے کہ باپ آزر ان کے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، بت فروش کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے اور بت کو بنایا کرتے تھے۔ لیکن مشکوک تو ابراہیم علیہ السلام تب بھی ہوتے تھے کہ کچھ تو وہاں پر یہ سب طریقے کی جو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ انہیں کچھ کیا ہوتا تھا، دل میں کوئی نہ کوئی چیز کھٹکتے رہتی تھی، اور حتیٰ کہ یہ بات آ گئی ان کے دل میں کہ نہیں، میرا اللہ ہے، یعنی میرا رب ہے جو اوپر ہے، عرش سے مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ حتیٰ کہ نبی بن گئے۔
تو یہ بہت سارا لمبا قصہ ہے، میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ہوگا تو میں اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق کوفہ شہر کے قریب کوسا میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر؟ عراق میں پیدا ہوئے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس کے قریب؟ کوسا کے قریب میں، جو شہر ہے کوکا اور کوفہ کے قریب کوسا، وہاں پر پیدا ہوئے۔ اب یہ قوم میں بت پرستی اتنی پھیل چکی تھی کہ بجائے اس کے کہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تب انہیں ریئلائز تو ہو رہا ہے، تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ مطلب ہاں ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید ہمیں نہیں ماننا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کی محبت میں غلو ہو کر جو شرک سرعام پھیل گیا تھا، اتنا پھیل گیا تھا کہ ان کے دل میں گھر کر گئے تھے بت پرستی۔ کس چیز کو؟ بت پرستی، یعنی کہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے وہ لوگ اس بت پرستی میں کہ اللہ کا تصور ان کے دماغ سے ہٹ چکا تھا۔ اب انہیں باقی ہی نہیں تھا، یہ علم ہی نہیں مل رہا تھا کہ آخر ان کا الہ کون ہے۔ وہ بت پرستی میں اتنے انوالو ہوئے کیونکہ وہ باپ دادا سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اسی کے نسبت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آزر بھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، وہ بھی نہیں مانے۔ جب سب لوگ انہیں جلانے کا فیصلہ کیے تب وہ بھی راضی ہو گئے، اور اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی، ایک چنگاری بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ یہ دیکھنے پر کچھ لوگ مائل ہوئے، حقیقت میں مائل ہوئے، اور کچھ لوگ مائل ہونے کے باوجود بھی کفر پر ہی جمے رہے۔ کفر پر جمے رہنے کا مطلب کہ ان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ اس معجزے کو ہم تسلیم کریں۔ تو لہٰذا بہرکیف وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب پورا واقعہ ہونے کے بعد وہ کیا کیے؟ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف میں چلے گئے۔ وہ کہاں سے نکل گئے؟ اب عراق کو چھوڑ دیے۔ وہ سوچے کہ نہیں، اب مجھے عراق میں رہنا صحیح نہیں لگ رہا ہے، وہ لہٰذا اپنی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے، توحید کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کیا کیے؟ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اب جب فلسطین کی طرف میں گئے، اور پھر ایک دفعہ وہاں فلسطین سے گئے عراق، عراق سے فلسطین، فلسطین سے کہاں گئے؟ یہ دیکھیے فلسطین یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ فلسطین سے وہ کیا کیے؟ مصر کی طرف گئے، اور مصر میں جب گئے تو وہاں پر آپ کو ملے ہاجرہ علیہ السلام، یعنی کہ ان کے نکاح میں اب 2 بیویاں ہوں گے۔ وہ بھی یہ بھی پورا واقعہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، اور یہ ایک بہت ہی انسپریشن والا اور لیسنس اسباق لینے والا قصہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے تو اسی ٹاپک پر ہم اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے کہ وہ بادشاہ کے پاس میں گئے اور کیسے پھر سارا واقعہ ہوا، اور حاجر علیہ السلام وہ ان کی زوجیت میں آ گئے۔ تو جب وہ مصر سے واپس فلسطین کی طرف گئے تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں 2 بیویاں ہو گئے، یعنی کہ سارہ علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام۔ اب یہاں پر 2 بیویاں ہیں، یہ غور سے سنیے، 2 بیویاں ہیں، اور کچھ وجوہات کی وجہ سے، یعنی کہ تھوڑا سا انبن کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، جو دوسری بیوی ہے، چھوٹی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ان کے وطن سے، وہاں پر فلسطین میں ہی وہ پیدا ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین میں وہ پیدا ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر انہیں اب آباد کرنا ہے، اس مقام پر مکے کی طرف آئے۔ وہ کہاں سے؟ فلسطین سے مکے کی طرف آئے۔ اسی دوران یہاں پر یمن کے بھی لوگ ہر جگہ سے بکھرنے لگے، لیکن ان کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے مکہ آباد ہونے کا تھا۔ یہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ حبیبی حاجرہ نے پوچھا کہ آپ کیا ہمیں اللہ کی
اس میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یعنی سوچ کے دیکھیے کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ، شیخوار بچہ ہے اور اپنی بیوی ہے، ان کو وہاں پر اکیلے صحرا میں چھوڑا ہے جہاں پر چرند پرند لوگ، کوئی آبادی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جتنا ان کا توشہ تھا وہ بھی کتنے دن تک چلے گا؟ اور یہ دیکھا گیا کہ فلسطین کا اور مکے کے سفر کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً اس وقت میں، اس لحاظ میں، وہ جو سفر وہاں پر ہوتا تھا وہ 1 مہینے کا تھا۔ سفر میں اتنا بڑا لمبا سا وقفہ ہے، یہاں پر ایسی آبادی بسانا ہے، اور پھر ان کے پاس میں جتنا توشہ تھا وہ کتنے دن تک چلے گا؟ 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، اس کے بعد تو ختم ہونا ہی ہے۔ تو خیر پھر بھی وہاں پر کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر انہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ جو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے تھے، آبادی بالکل کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں میں، بالکل کچھ دنوں میں، اب بھوک پیاس بڑھنے لگی، توشہ جتنا تھا ختم ہو چکا تھا، اور توشے کے ختم کے بعد میں کھانا اور پینا، یہ دونوں بھی چیز ختم ہو چکی ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب وہ اپنے بچے کو بلبلاتا ہوا دیکھ کر، یہ سب معروف ہے، صفا مروہ کا جو قصہ ہم دیکھے ہیں کہ زمزم کا کنواں پھونٹ کر نکل جانا، جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے، حاجر علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، وہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑتی رہی، مگر پانی کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب بچے کی پیاس کو لے کر بڑی پریشان تھی۔ اچانک غیب سے آواز سنائی دی، اور تو اس کی آواز کی جانب خطاب کرتے ہوئے کہا، آغث ان کان عندک خیر، اگر آپ کے پاس کوئی خیر ہے تو میری مدد کیجیے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ پہاڑ سے نیچے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر ایڑی مارنے سے چشمہ وہاں پر پھوٹ جاتا ہے، اور حاجر علیہ السلام نے بچے کو اسی زمزم سے پانی پلایا، وہ خود بھی پیے، برتن میں بھی بھر لیے۔ اب پانی کا ابال اتنا ابلنے لگا کہ بہنے لگا، تو وہ بار بار کہتے جاتے کہ زم 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 زم، یعنی زم زم کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، یعنی اس کو پھر کیا کیے، وہ مٹی کا گھیرا ڈال کر روکنے لگے اور پانی رک گیا۔ اور اسی نسبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے جو آپ نے فرمایا کہ یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترک زمزم لکان زمزم عینا معینا، یعنی کہ اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر، اگر وہ پانی کو اس وقت نہ روکتی تو سرزمین پر آج پانی پھیل جاتا، یعنی متعین ہو گیا، بھی وہاں پر رک گیا پانی، اور زمزم کا نام بھی ہے کہ وہ رک جا۔ اب یہاں پر پانی اس طریقے سے آیا کہ اس پانی کی تاثیر میں پیاس بھی بجھ رہی ہے اور بھوک بھی مٹ رہی ہے، اور یہ سائنٹیفک پروف بھی آج ہے کہ زمزم کے پانی سے پیاس بھی مٹ جاتی ہے اور بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ اور یہ وجہ بنی، پانی جو وجہ بنی کہ اس چیز کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے یہاں پر لوگ ہی آباد ہو گئے۔ تو دیکھیے ابھی اسی ڈیوریشن میں، یہ اللہ کی حکمت تھی، یہاں پر اللہ کی حکمت تھی، یہاں پر بسنا، اب یہاں پر مکے کو آباد کرنا ہے۔ تو آباد کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے، نبی نے آ کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ میں مکے کو آباد کیا۔ تو یہاں پر یہ بن گیا توحید کا مرکز، یہ اب مرکز بن گیا توحید کا مرکز، جو آج مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں سے یمن سے جو لوگ نکلے تھے، پہنچتے پہنچتے یہ لوگ تلاش میں یہ تھے اول کہ پانی کہیں سے میسر ہو جائے۔ اب ان کا بھی سفر بہت لمبا رہا، پانی کی تلاش ان کی ختم ہوئی جب وہ آسمان کی طرف دیکھے کہ کچھ پرندے وہاں پر آسمان کی طرف میں ایک جگہ ہو کر ہے، ایک جگہ ہو کر ہے، تو انہیں ظاہر ہے یہ پتا چل گیا کہ اگر پرندے ہیں وہاں پر تو ضرور وہاں پر پانی انہیں نظر آیا ہے۔ تو اسی کو فالو کر کر وہ لوگ کیا کہ پرندوں کی وہاں پر جو جھنڈ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر اگر پرند ہے تو اس کا مطلب وہاں پر پانی ہے، تو وہ فالو کر کے کدھر طرف آ گئے؟ سیدھا یہ مکہ جو عرب تھا، یہاں پر ہم نے جو محل وقوع میں دیکھے، اس طرف آ گئے۔ اور وہ جو قبیلہ تھا وہ تھا جرہم قبیلہ، اس طریقے سے یہاں پر جرہم قبیلہ پہلے آیا۔ لیکن وہ لوگ جب آئے تو حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگے کہ کیا ہم یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، کیا ہم اس کنویں سے پانی لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پر لوگ ہونا ہے، آبادی آنا ہے۔ اب دیکھیے حکمت اللہ سبحانہ وتعالی کی، لوگ آ گئے پانی کی وجہ سے،
اب توحید کا یہ مرکز بن چکا ہے. پانی جیسی نعمت کو دیکھ کر یہ آ تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کتنی دانش مندی دکھائی. دیکھیے، انہوں نے اجازت دی آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، لیکن اس پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا. اس پانی پر قبضہ کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف انہی کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی تو پہلے یہاں پر آئے، اور یہاں پر وجوہات انہوں نے دیکھے ہیں کس طریقے سے وہاں پر پانی آیا. پانی بالکل بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے بات ان کے سامنے رکھی، اور انہوں نے اس شرط کو قبول کر لی کہ آپ یہاں پر رہیے، بسیے، آباد ہو، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب ہر کوئی رہنے لگیں گے، لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا. اب اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بالکل بہت چھوٹے تھے، یعنی کہ اب وہ لینگویج بھی جو سیکھ رہے ہیں اپنی ماں کی نہیں بولے، بلکہ جو جرہم قبیلے جو یمن سے آئے تھے، بہت اچھی عربی بولنے والے تھے، انہوں نے ان کے بچوں کے ساتھ میں کھیلے، ان کے بوڑھے بڑوں کے ساتھ میں رہے، ان کی عورتیں جو تھی وہ دیکھے، اور وہیں پر ان کی بول چال کے ساتھ میں وہ کھیلے کودے بڑے ہوئے. اور جب وہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، جب نکاح کا وقت آیا، تو جرہم قبیلے کی ہی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. کس سے؟ جرہم قبیلے سے. اب جب یہ جرہم قبیلہ ایک بہت عرصے تک میں پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، سب خوش و خرم ہے، یہاں پر سب جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس وقت بس گیا ہے عرب میں، مکے میں اس وقت جرہم قبیلہ بس چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پر نکاح ہونے کی وجہ سے اب ان کی نسل بھی جرہم قبیلے کے ساتھ جڑ گئی ہے. اب کچھ عرصے کے بعد میں، تھوڑے ہی ٹائم میں، یمن سے ہی ایک قزاع قبیلہ وہاں پر آتا ہے. قزاع قبیلہ آ کر وہاں پر چند دن ابھی رہنے ہی لگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کم و بیش ہو کر وہاں پر چھوٹے موٹے چیزوں سے جھگڑے ہونے لگے. کس میں؟ جرہم قبیلہ اور قزاع قبیلہ، جو یہاں یمن سے ہی جو لوگ بکھر گئے تھے. آپ سنیں کہ لوگ ہر کوئی وہاں سے بکھرتے، اور عربستان میں لوگوں کا، عربوں کا ایسا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سفر کر لیتے تھے، مسافر بن جاتے تھے، یا پھر تجارت کی تلاش میں چلے جاتے تھے، یا کوئی چیز کے سیٹ اپ کے لیے کوئی اس کے لیے چلے جاتے تھے، یا نکاح کے لیے رک جاتے تھے. اس کچھ بھی وجوہات بنتی تھی، لیکن یہ سفر زیادہ کرتے تھے، اور یعنی مہاجر کے طور پر چلے جانا یہ لوگ جانتے تھے کہ کیسے عمل کرنا ہے اس طریقے کو. اور ہجرت بھی بہت سارے لوگ وہاں پر کرتے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا. جرہم قبیلہ وہاں پر آلریڈی ہے، وہاں پر قزاع قبیلہ آتا ہے. پانی کو لے کر یا کچھ اور بھی وجوہات کی وجہ سے چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی تھے، کہ وہاں پر تھوڑی سی بات پر کیا ہوتی تھی، جنگیں ہو جاتی تھی. یعنی کہ ان کا تھا ہی ایسا مزاج کہ کوئی بھی چھوٹی بات ہوتی تو جنگی ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ اسی طریقے سے جنگ ہو گئی، اور وہاں پر جو پہلے جرہم قبیلہ تھا، اب قزاع قبیلے کا غلبہ ہو گیا. اس کا جو نئے آئے ہوئے تھے ان کا غلبہ ہو گیا وہاں پر. اب اس غلبے میں جرہم قبیلے والے کیونکہ ہار جاتے ہیں، قزاع قبیلے والے یہاں پر سرداری کو لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو جائزہ بھی ملے گا کہ جرہم قبیلہ ہار جانے کی وجہ سے انہیں وہاں پر مکے کی جگہ کو چھوڑنا پڑا. لیکن انہوں نے کیا کیا، جانے سے پہلے، مکے کو چھوڑنے سے پہلے، کیونکہ وہاں پر متعین تھا کہ زمزم پر، اس کنویں پر حق کس کا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اب ان کی نسل وہاں پر بڑھ چکی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے ہار تو مان لی ہے، ہار گئے ہیں بھلے ہی، لیکن زمزم پر آپ کو یہاں پر اختیارات نہیں ملیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، حجر اسود کا جو پتھر تھا اس سے اس کا منہ بند کر دیا زمزم کا. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی اس میں قیمتی چیزیں بھی تھے جو اس کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، اور پھر اس کا جو منہ بند کر دیے تھے زمزم کا، وہ حجر اسود کو نکال کر اسی سے بند کر دیے تھے. اب وہ بند ہو کر اس کو اتنا بند کر دیے تھے کہ اس کا نام و نشان ملا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ملتی ہے تاریخ کے 400 سال بعد، تقریباً بند کرنے کے 400 سال بعد، وہاں پر خواب کے ذریعے جو عبد المطلب نے پھر سے واپس زمزم کے منہ کو کھولا، پھر وہاں پر قیمتی چیزیں بھی انہیں ملی، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بہرحال یہاں پر اس قبیلے کے بیچ میں ایک اور بھی جو میں انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے دادا یعنی کہ قصی بن کلاب پھر عبد مناف پھر بنو ہاشم، عبد المطلب بن عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انشاءاللہ ہم ان کا بھی پورا جائزہ لیں گے، اور پھر ان کی بھی سرداری واپس کیسے ہوئی. کیونکہ اس وجہ سے بولنا ہے، جرہم قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، کریکٹ.
اب یہاں پر قزاع قبیلہ آ گیا ہے، تو قزاع قبیلہ آنے کی وجہ سے جرہم قبیلہ تو سب کچھ وہاں پر ویکیٹ کر کے چلے گئے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں ہے. تو پھر واپس سے مکہ مکرمہ میں، یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ عبد المطلب ہے اور عبد مناف ہے، یہ سب جو وہاں پر آپ کو نام پا رہے ہیں کہ مکے میں ہیں، واپس ان کا آنا کچھ تو وہاں پر ڈیوریشن وہ بھی تو حال ہمیں دیکھنا ہے تاریخ میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں بھی دانش مندی ہمیں کیا ملتی ہے، یہ سب کا ہمیں جائزہ لینا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ قزاع قبیلہ وہاں پر غالب پانے کی وجہ سے، غالب ہونے کی وجہ سے جرہم قبیلے کو وہاں سے جانا پڑا، لیکن انہوں نے اختیارات زمزم کے کنویں کے انہیں نہیں دیے بلکہ ان سے چھین لیے، باضابطہ اس کو بند کر کے وہاں پر سے گئے، روانہ ہوئے. پھر وہاں سے وہ لوگ بھی پوری طریقے سے بکھر گئے تھے. اب دیکھیے اس سے بات ہمیں جو پتا چلی، قزاع قبیلہ اور جرہم قبیلہ. قزاع قبیلہ وہاں پر بہت ٹائم تک آنے لگا، پھر واپس سے قریش قبیلے کا آنا اور پھر وہاں پر جم جانا، یہ بھی حکمت تھی. ویسے ہی جیسے کہ عربستان میں جب کوئی بھی نہیں تھے، مکے کو آباد کرنا تھا، اور پھر مکے کس طریقے سے آباد ہوا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی، کعبہ بنایا، یعنی کہ مسجد بنائے، اور پھر لوگوں کو بلاوا کرے، لوگوں کو بلائے، حج کے لیے بلائے، وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بت پرستی کی طرف واپس سے خانہ کعبہ میں پھر بت کیسے ملے، یہ بھی پھر اپنے آپ میں ایک تاریخ بن گئی ہے. تو پھر واپس سے ہم اس تاریخ پر نظر ڈالیں گے، کیونکہ یہاں پر پھر سے بت پرستی جو ہوئی نا، وہ قزاع قبیلے کا ہی ایک تھا، جو قزاع قبیلے سے ہی بت پرستی کو اور بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے دین میں کیا چیز ہے، کیا کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، وہ بھول گئے تھے. اور وہ قزاع قبیلے کا ہی آدمی تھا جو وہاں پر پہلا بت لے کر آ کے رکھا تھا، جو وہ شام میں گیا تھا اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ کسی کی بت پرستی کر رہے ہیں. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بس اچھا دکھے اور لے کر آ کے رکھ دیے، ایک کے لانے کے بعد ایک کے بعد ایک لاکھ کر رکھتے ہی گئے. تو ان کا بھی نام میں آپ کو بتاؤں گی، اور دوسرا یہ کہ پھر وہاں پر خانہ کعبہ میں بت پرستی کے طور پہ بتوں کو جو رکھا گیا، اس کی تاریخ ہمیں کیا ملتی ہے. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا جو میں نے بتانا چاہا. یہاں تک کہ بالکل شارٹ میں نے بتایا قزاع قبیلہ اور جرہم قبیلہ. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بت پرستی کی تاریخ قزاع قبیلے سے ہی آتی ہے، لیکن اچانک میں قزاع قبیلے سے ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکہ تو آبادی نہیں ہوا تھا. ہم نے محل وقوع میں جو دیکھا بالکل کچھ بھی نہیں، ہم نے صرف اس میپ کو سمجھا تھا. اور کل کی کلاس میں ہم نے نسلوں در نسل اور شرک کی شروعات کیسے ہوئی تاریخ میں جو ہمیں ملتی ہے، پوری دنیا میں کیسے آپ کو شرک شروعات کا سامنا کرنا جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو آپ کو بتانا ضروری تھا. اور دوسرا اس میں جو ایک آج کے لیے میں اسباق دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں کافر جو ہوتے ہیں وہ کفر پہ رہے یا جھٹلا رہے ہیں، دین اسلام کو نہیں مان رہے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے، وہ پہلے بھی ہو رہا تھا. اس وقت جو ان کا انکار کرنے کا تھا، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کافر انسانیت کا درس دیتے ہیں. آج کئی تنظیم اس پر کام کر رہی ہے، اس دور میں، اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل دھرم انسانیت کا ہے. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارا دل نہیں مانتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا ہے. یہ اہل کتاب والے بھی کہتے تھے، مکے میں جو لوگ تھے اہل کتاب والے بھی یہ لوگ یہی بات کہتے تھے. وہ صرف ایک مائنڈ ڈائیورژن کے لیے اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب جلا رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کی آگ بھی وہاں پر ٹھنڈی ہو گئی. لیکن یہ ایسے کافر لوگ کے منہ سے یہ کیا اچھا لگے گا کہ انسانیت کا درس پہلے ہے، اصل دھرم انسانیت کا ہے. آج بھی جو تنظیمیں ملتی ہیں کہ انسانیت کا دھرم پہلے ہے، یہ کیسے مذہب سے نکل کر انسانیت کا دھرم؟ نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. مذہب سے، اسلام کے مذہب سے اگر ہم نکل کر کوئی بھی طریقے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اور اگر انسان اس کو مان بھی لیتا ہے
تو وہ جانور کے جیسے ہو جائے گا۔ انسانیت میں انسانیت تبھی باقی رہے گی جب وہ ہر چیز کو اللہ سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو ہی نہیں پہچانتا ہے تو اس کی انسانیت کی دعوت بھی بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس طریقے سے دعوے کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک کیا ہے، یہ بھٹکانے کی ایک سازشیں ہوتی ہیں جو آج بھی اس وقت بھی چل رہی ہے۔ تو ہم یعنی مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، جو ان کا تقاضا ہوتا ہے، تب سوچئے کون سا انسانیت، کون سا مذہب ایسا ہوگا۔ یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ اگر مذہب اسلام سے ہٹ کر اگر بات کروں گے آپ تو جانور بن جائیں گے۔ مذہب میں رہ کر مذہب اور انسانیت رہے گی، مذہب میں رہ کر اسی دائرے میں مذہب کی بھی بات ہوگی اور انسانیت کی بھی بات ہوگی، تو پیغام بھی باقی رہے گا۔ کیونکہ اسلام سے ہٹ کر ایک قدم بھی اگر آگے بڑھیں گے تو انسانیت صحیح معنیوں میں باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بہرکیف یہ ساری باتیں تھیں۔ چھوٹا سا ریکیپ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلے تھے اور سیدھے فلسطین پہنچے۔ فلسطین سے پھر مصر نکلے اور مصر سے حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ اب ان کی زوجیت میں 2 بیویاں ہیں۔ یہ بالکل میں نے شارٹ اور مختصر سی تفسیر میں نے بتایا ہے کہ کیسے یہاں پر پھر مکہ آباد ہوا اور ہمیں یہ تاریخ ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ جی کسی کو کوئی سوال ہے تو بلا جھجک کر سکتے ہیں۔